अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तुम पर मेरी बातों का असर क्यों नहीं होता? मैं कहते कहते थक गई हूँ कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं और ना मैं इश्क मोहब्बत पर यकीन रखती हूँ। अगर आइंदा मेरे रास्ते में खड़े होने और मेरा पीछा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है। अगर मेरे घर वालों को इस लुच्चेपन का पता चल गया तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। शहर में बेशुमार लड़कियां हैं, बकौल तुम्हें मेरी खुशी अजीज है, और अगर तुम मेरा खुश रहना पसंद करते हो तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हें मेरी याद तक ना आए। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत, समझे? वो अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाए ज़ारो कतार रोने लगी। मैं उसके सामने बुत बना उसे यकटिक देखता रहा। रोते रोते जब उसके दिल का गुबार हल्का हुआ तो उसने अचानक अपनी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी और मुझे हसरत व याद से देखने लगी, और फिर अचानक मेरे गले लगकर सिसक पड़ी। मैं उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। चंद मिनट बाद वो मेरा हाथ पकड़कर बेंच पर बैठ गई। हम इस वक्त एक पार्क में मौजूद थे और ये बेंच पार्क के कोने में मौजूद थी। बेंच पर बैठकर भी मैं खामोशी था, और मेरी खामोशी की वजह उसकी जिगर छलनी करती बातें और दिल को तड़पाते आंसू थे। मैं अंदर तक लरस गया था कि आखिर ये किस करबो अजियत में मुब्तला है, और उस अजियत का सबूत उसके आंसू थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, राजा, मेरा दिल कठोर नहीं, मुझे भी तुमसे चाहत है। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहने लगी हूं, मगर मैं मजबूर हूं और तुम्हें मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं। शायद ही पूरी दुनिया में कोई मुझसे ज्यादा मजबूर हो, और ये मजबूरी मेरे साथ लगा हुआ एक हवाई साया है, शातूमी। रात के 11 बज चुके थे और मैं पिछले 2 घंटे से पालमपुर जाने वाली रेलगाड़ी का इंतजार कर रहा था। एक तो सर्दियों का मौसम था और दूसरा वीरान और सुनसान रेलवे स्टेशन जहां बिजली भी नहीं थी। चारों तरफ बिल्कुल घुप अंधेरा था। अलबत्ता मुसाफिर खाने के अंदर सामने टिकट घर की खिड़की में धीमी रोशनी वाला शीशे का लैंप चल रहा था, जिसकी हल्की हल्की रोशनी उस समंदर जितने बड़े मुसाफिर खाने में अजीब मंजर पेश कर रही थी। मैं मुसाफिर खाने में बैठा सर्दी से कांप रहा था। मैंने गर्म कपड़ों के ऊपर काले चमड़े का कोट और मुंह और गर्दन के गिर्द मफलर लपेट रखा था, लेकिन फिर भी मुझे सर्दी लग रही थी। मेरे अलावा इस मुसाफिर खाने में सिर्फ एक और आदमी भी मौजूद था, जो कि दुनिया जहां की आफतों से बेखबर मुसाफिर खाने में पत्थर के बेंच पर अपने जिस्म को काली चादर में लपेटकर सोया हुआ था। मुझे उस आदमी पर ताज्जुब तो काफ़ी हो रहा था, लेकिन मैंने उस पर ख़ास तवज्जो न दी, क्योंकि ये इलाका, ये स्टेशन मेरे लिए अनजान था, और वैसे भी मुझे जल्द अज जल्द पालमपुर पहुंचना था। मैंने चंद माह पहले मुंबई डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज से फिज़िक्स में एमएससी किया। वहाँ मेरे साथ मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त कैलाश भी था। उसने भी फिज़िक्स में एमएससी किया, और फिर फाइनल पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। वो अपने गांव पालमपुर और मैं अपने गांव रानीखेत चला गया। बहुत दिन गुजर गए थे कि हम दोनों ने एक दूसरे से कोई राब्ता न किया था, लेकिन कुछ दिन पहले ही मुझे कैलाश का ख़त मिला, जिसमें उसने मुझे अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए दावत दी थी, और ये भी लिखा था कि मैं कुछ दिन उसके साथ उसके गांव में वक्त गुजारूं। कैलाश के हिंदू और मेरे मुसलमान होने के बावजूद हमारी दोस्ती ऐसी पक्की और बेमिसाल थी कि अम्मी ने मुझे कैलाश के घर जाने की इजाज़त दे दी, क्योंकि मेरी माँ कैलाश को अच्छी तरह जानती थी और वह कई बार हमारे घर आ चुका था। घर से मैं तमाम तैयारी के बाद बस से रवाना हुआ था, लेकिन तकरीबन 2 घंटे के सफ़र के बाद बस इस वीरान स्टेशन के करीब ख़राब हो गई। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने बस को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस थी कि टस से मस ना हुई। बाकी मुसाफिर तो बस के ठीक होने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ना जाने मेरी किस्मत क्यों फूट पड़ी कि मैं बस कंडक्टर से अपना आधा किराया लेकर फसलों और खेतों के दरमियान से होता हुआ इस स्टेशन पर आ गया। इस स्टेशन पर आते ही मुझे रेलवे का एक आदमी मिला, जिससे मैंने पालमपुर जाने के लिए गाड़ी का पूछा, तो उसने मुझे बताया कि पालमपुर के लिए गाड़ी डाची एक्सप्रेस जाती है, जो कि यहीं से गुजरेगी और ठीक 8:30 बजे यहाँ पहुँचेगी। मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि इस वक्त पूरे 8 बज रहे थे। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता। मैं खुशी खुशी मुसाफिर खाने में आया और एक खाली सीट से टेक लगाकर बैठ गया।
مجھے گاڑی کا انتظار کرتے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن گاڑی تھی کہ آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا کہ میں کیوں یہاں آیا۔ اب تک تو بس ٹھیک ہو کر پالم پور نہیں، لیکن اس کے قریب تو ضرور ہوتی۔ آخر کار انتظار کرتے کرتے میں تنگ آ گیا اور اٹھ کر سامنے ٹکٹ گھر کی کھڑکی میں بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا، او بھائی صاحب، پالم پور کی طرف جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے جب قریب ہو کر غور کیا تو وہ ایک موٹا کمبل لیے اونچی کرسی پر بیٹھا محو خواب تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے تقریباً چیخ کر کہا، او بھائی صاحب۔ وہ یکدم اٹھ کر ہڑبڑایا، کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہو؟ پالم پور جانے والی گاڑی کب آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ابے نہیں معلوم میرے کو، چل جا۔ جب آ جائے گی تو تجھے خود ہی پتہ لگ جائے گا، مجھے سونے دے۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا اور سونے کے لیے کمبل سنبھال لیا۔ بھائی صاحب، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا تو کس سے پوچھوں گا؟ میں نے کہا، لیکن وہ خاموش پڑا رہا۔ بڑا ڈھیٹ ہے سالا، اپنی نیند بہت پیاری ہے اور میرا کوئی غم نہیں، میں نے سوچا۔ او بھائی صاحب، میں ایک دفعہ پھر چیخا، ابے تجھے آرام نہیں آتا؟ مجھے سونے دیتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو اپنی نیند پیاری ہے اور ادھر جو میں 2.5 گھنٹے سے گاڑی کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں؟ ابے میں کیوں پرواہ کروں، تیرا میرا کیا لینا دینا ہے؟ اس نے غصے میں آتے ہوئے کہا۔ جب وہ غصے میں آیا تو میں قدرے نرم پڑ گیا۔ بھائی صاحب، میرا پالم پور جانا بہت ضروری ہے، آپ پلیز مجھے گاڑی کے بارے میں بتا دیں کہ کب آئے گی۔ بڑا چالو ہے رے تو، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ ابھی غصہ دکھا رہا تھا اور اب نرم انداز اپنا لیا ہے۔ چل ٹھہر، بتاتا ہوں کہ کب آئے گی گاڑی۔ یہ کہہ کر وہ لیمپ اٹھا کر کمرے کے پچھلے کونے میں چلا گیا، جہاں غالباً وائرلیس سیٹ پڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا اور بولا، پیارے، پالم پور کو جانے والی گاڑی ڈاچی ایکسپریس بہت لیٹ ہے۔ کتنی لیٹ ہے؟ میں نے بے قرار ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابے پھر گرمی دکھا رہا ہے؟ غور سے سن، گاڑی پورے 4 گھنٹے لیٹ ہے۔ اگر تو نے جلدی پالم پور جانا ہے تو یہاں سے مین ہائی وے ہے، چلا جا وہاں سے تجھے کوئی بس مل جائے گی، اس سے چلے جانا۔ اور اگر وہاں نہیں جانا تو آرام سے گاڑی کا انتظار کر، سو جا اور مجھے بھی سونے دے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کمبل اوڑھا اور کمرے کے پچھلے کونے میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب آدھی رات سے بھی زیادہ گاڑی کا انتظار تھا۔ ہائی وے پر بھی میں یقین یا امید نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے لازمی کوئی سواری ملے گی۔ خیر، دنیا امید پر قائم ہے۔ میں نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور مسافر خانے سے باہر کی جانب چل دیا۔ میں ابھی مشکل سے ہی مسافر خانے سے باہر گیا تھا کہ اچانک نہ جانے مجھے کیسے اس دوسرے مسافر کا خیال آیا جو کہ مسافر خانے میں سویا ہوا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی جگا کر بتا دوں کہ گاڑی بہت لیٹ ہے، اگر اس نے پالم پور یا اس سے آگے جانا ہے تو میرے ساتھ چل پڑے، اس طرح میں اکیلا بھی نہ رہوں گا اور مجھے ایک ہمسفر مل جائے گا۔ بھائی صاحب، او بھائی صاحب، میں نے اس کی چادر کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، گاڑی تو بہت لیٹ ہے، میں بائی روڈ جا رہا ہوں، مجھے پالم پور جانا ہے، اگر آپ کو بھی اسی سمت جانا ہے تو آئیے میرے ساتھ بائی روڈ چلتے ہیں۔ لیکن میری آواز کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا، شاید وہ بھی ٹکٹ گھر والے آدمی کی طرح نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ او بھائی صاحب، کہاں جانا ہے آپ کو؟ گاڑی بہت لیٹ ہے، میں نے دوبارہ کہا۔ اس دفعہ اس نے اپنے جسم کو ہلکی سی جنبش دی اور چادر کے اندر سے ہی کہا، کیا کہا آپ نے؟ کب آئے گی ٹرین؟ میں چونک اٹھا، کیونکہ یہ تو لڑکی کی آواز تھی، لیکن رات کے اس وقت اس ویران اسٹیشن پر ایک لڑکی کا کیا کام؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی نہیں ہے، یہ میرا وہم ہے۔ لیکن اگر یہ لڑکی ہے تو پھر اکیلی کیوں ہے؟ کیا یہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے؟ اس نے جانا کہاں ہے؟ کیا یہ واقعی ایک لڑکی ہے؟ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے، اور پھر میرا چونکنا ٹھیک تھا، کیونکہ وہ واقعی ایک لڑکی ہی تھی، بلکہ نہایت ہی حسین۔ اس نے اپنی چادر ہٹائی تو اس کے چاند سے چہرے پر اس کی سیاہ زلفیں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ نیند کے خمار میں اور بھی پیارا نظر آ رہا تھا۔ میں تو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہ چیخی، کیا کہہ رہے تھے تم؟ کب آئے گی ٹرین؟ ہاں، میں جیسے ہوش میں آ گیا، جی بتاتا ہوں، میں نے کہا، لیکن چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہا؟ وہ چلائی، آدھے گھنٹے سے تو بول رہی ہوں، کیا کہا تھا آپ نے؟ کب آئے گی ٹرین؟ لیکن آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں۔ جی، مجھے وہ پہلے ہی نظر میں بھاگ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، گاڑی بہت لیٹ ہے، اگر آپ نے میرے ساتھ بائی روڈ جانا ہے تو آئیے، اس طرح ہم جلد از جلد منزل تک پہنچ جائیں گے۔
लेकिन मेरी बात का जो जवाब मुझे मिला वो मुझे इंतहाई नागवार गुजरा और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लुच्चे, लफंगे, बदतमीज, उसने मुझे बेइज्जत कर दिया। आवारा और बदमाश किस्म के आदमी का इल्ज़ाम लगाया और फिर उसने गुस्से में खा जाने वाली नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम जैसे लोफर लड़कों को खूब जानती हूँ। अकेली लड़कियों को बहला फुसलाकर उनकी इज्जत से खेलते हो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे आधी रात को अपने साथ चलने की पेशकश की? जी देखिए। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं गाड़ी का सुबह तक इंतज़ार कर लूँगी, वरना मैं शोर मचाकर स्टेशन के अमले को इकट्ठा कर लूँगी। इससे पहले कि वो सचमुच ऐसा करती, मैं वहाँ से भाग निकला। हाईवे पर वाकई 20 मिनट बाद पालमपुर से गुजरकर मौनागढ़ जाने वाली एसी वाली लंबी बस मिल गई। शुक्र है, मैंने बस की नर्मगुदा सीट पर बैठते हुए कहा। बस अभी थोड़ी सी ही सरकी थी कि अचानक किसी की पीछे से चीखती हुई आवाज़ आई, जो कि लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी। रोको रोको, बस को रोको। कंडक्टर ने आवाज़ सुनते ही ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। मैडम जी जल्दी आएं, कंडक्टर ने बस के दरवाजे से बाहर पीछे मुड़कर किसी खातून से कहा। चंद सेकंड बाद एक हाँफती कांपती खूबसूरत लड़की बस के करीब आई। कहाँ जाना है आपको? बस कंडक्टर ने पूछा। पालमपुर, सांस के फूल जाने की वजह से उसने मुश्किल से कहा। आएं, बैठें। पालमपुर का नाम सुनते ही कंडक्टर ने कहा और फिर वह हसीन लड़की मेरी नशिस्ती से अगली सीट पर बैठ गई। ये वही लड़की थी जिसे मैंने मर्द समझकर रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में जगाया था और उसने मुझे बेइज्जत कर दिया था और कहा था कि वो सुबह तक गाड़ी का इंतज़ार करेगी। लेकिन अब वो बस से क्यों पालमपुर जा रही थी? खैर मुझे क्या, मैंने अपने दिल ही दिल में कहा। बस में हाई पावर के बल्ब लगे थे जिनकी वजह से काफ़ी रोशनी थी। मैंने अपने बैग से एक नॉवेल निकाला और पढ़ने लगा। नॉवेल पढ़ते पढ़ते अचानक मेरी नज़र सफ़े से हटी। मैंने देखा वो गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने झट से अपना मुंह आगे कर लिया और काली चादर ओढ़कर टेक लगाकर सीट से चिपक कर बैठ गई, जैसे उसे बहुत सर्दी लग रही हो। सर्दी तो खैर बहुत थी, लेकिन बस में उसका एहसास नहीं हो रहा था। उसने मेरा ध्यान नॉवेल से भी हटा दिया था। मेरा दिल उसका दीदार करने की ख्वाहिश करने लगा, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी। अगर मेरी जगह कोई और शख्स होता तो उसका भी यही हाल होना था जो इस वक्त मेरे दिल का था। मैं उसके ख्यालों में ही खोया हुआ था कि अचानक बस एक झटके से रुकी और 4 मुसल्लह अफराद बस में ज़बरदस्ती दाखिल हुए। खबरदार, अगर किसी ने कोई हरकत की तो गोली मार दूंगा, उनमें से एक ने कहा, जो मेरे ख्याल में उनका सरबरा था। मैं इस कदर उस हसीना के ख्यालों में खोया हुआ था कि मुझे उन डाकुओं के आने का ध्यान भी नहीं हुआ। बस में तमाम मर्द सवार थे और वो भी तादाद में कम थे। लड़की सिर्फ वही क़यामत थी। ड्राइवर, तुम बस चलाते रहो और हमें अपना काम करने दो। अगर कोई होशियारी दिखाई तो अंजाम तुम जानते हो। उसने पिस्टल ड्राइवर की कनपटी पर रखते हुए कहा। जल्दी करो, उसने अपने साथियों से कहा। तीनों आदमी, जिनमें 2 के पास लंबे खंजर और 1 के पास पिस्टल थी, हम सबकी तलाशी लेने लगे। मर्द मुसाफिरों से घड़ियाँ, उनके बैग में मौजूद कीमती सामान और पैसे वगैरह छीन लिए। मुझसे भी नकदी के अलावा घड़ी तक छीन ली। मेरे पास किराए की जो रकम थी वो भी ले उड़े। अचानक उनमें से एक की नज़र सहमी हुई खौफजदा लड़की पर पड़ी, जो कि सीट के नीचे छुपी हुई थी। उस्ताद, असल माल तो अब नज़र आया है, उसने उस्ताद, जो कि ड्राइवर और कंडक्टर को कंट्रोल किए खड़ा था, को कहा। चल दिखा अपना सामान। उसने लड़की से उसके काले रंग का सफरी बैग छीना। बैग में कुछ कपड़े थे और बैग के अंदर उसका पर्स था, जिसमें से उसने रकम निकालकर पर्स से फेंक दिया। और क्या है तेरे पास? उसने घुर्राकर लड़की से पूछा। कुछ नहीं है मेरे पास, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने उस आदमी के इरादों को भांपते हुए कहा, जो कि उसकी तरफ हवस भरी नज़रों से देख रहा था। वो अपनी ज़बान अपने होठों पर फेर रहा था। माल तो तुमने लूट लिया, अब क्यों इसे छेड़ रहे हो? छोड़ दो इसे, मैंने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। तू चुप कर हरामजादे, वरना चलती बस से बाहर फेंक दूंगा, उसने मेरी तरफ घूरती नज़रों से देखते हुए कहा। और फिर वो लड़की के बिल्कुल ऊपर झुक गया। लड़की बुरी तरह चीख रही थी, बचाओ बचाओ। लेकिन हम सब बेबस थे। अचानक वो आदमी ऊपर उठा और लड़की से बोला, चल अपने गले का हार उतार, पहले माल तो मैं लूट लूं, इज्जत से बाद में। नहीं, ये मैं नहीं दूंगी, लड़की चिल्लाई। अरे देगी कैसे नहीं,
اس نے لڑکی کے ساتھ زبردستی شروع کر دی۔ وہ لڑکی کا ہار چھیننا چاہتا تھا اور اس نے اس لڑکی کی گردن سے ہار جو کہ سونے کا تھا اس نے کھینچنے کی کوشش کی، لیکن اچانک لڑکی نے اسے دھکا دیا اور وہ پیچھے کی جانب گر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل بھی گر گئی تھی۔ میرے لیے یہی موقع تھا کہ میں اچھل کر تیزی سے اٹھا اور وہ پسٹل اٹھا کر اس آدمی پر تان لیا جسے باقی ڈاکو استاد کہتے تھے۔ خبردار، اگر تم میں سے کسی نے کوئی بھی حرکت کی تو میں استاد کی کنپٹی اڑا کر رکھ دوں گا۔ سب لوٹا ہوا سامان ان خالی سیٹوں پر رکھ دو اور میرے سامنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے انہیں دھمکی دی۔ جلدی کرو ورنہ یہ مجھے مار دے گا، استاد نے ان تینوں سے کہا۔ تو ان تینوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور لوٹا ہوا مال بھی واپس رکھ دیا۔ تو میں اسے دروازے تک لے کر گیا اور ڈرائیور سے کہا بس کی رفتار کم کرے۔ کنڈکٹر کو میں نے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا، ان تینوں کو میں نے اترنے کا اشارہ کیا۔ بس کی رفتار کم تھی لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی۔ وہ نیچے اترنے سے گھبرا رہے تھے۔ جاتے ہو یا گولی چلاؤں؟ میں نے زوردار آواز میں کہا۔ ارے نیچے اترو بدبختو، استاد ڈاکو جس پر میں نے پسٹل تان رکھی تھی نے گرج کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ جیسے ہی دروازے کے قریب پائیدان تک گئے، میں نے پیچھے سے ان کے استاد ڈاکو کو ایک زوردار دھکا دیا اور وہ تینوں استاد کے اوپر آنے سے نیچے گر گئے۔ استاد بھی ان کے ساتھ گر گیا تھا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں بہت زور زور سے سنائی دی۔ میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور ڈرائیور نے خود بخود اسپیڈ بڑھا دی۔ تمام مسافروں نے مجھے خوب داد دی۔ میں واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ لمحے یوں ہی گزرتے رہے۔ بس کے تمام مسافر اب اپنا اپنا سامان لے کر خاموشی سے سفر کر رہے تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اپنے دوست کیلاش کے بارے میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میں نے دیکھا وہ حسینہ میری سیٹ کے پاس کھڑی ہو کر مجھے ممنون نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی، میں نے اسے دیکھ کر ایسے کہا جیسے اس کا ایسے آنا مجھے ناگوار گزرا ہو، لیکن دل ہی دل میں تو میں خوش ہو رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا۔ کیونکہ میں ایک آوارہ، بدتمیز اور بدماش آدمی ہوں جو کہ بھولی بھالی لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے۔ آپ کیوں آوارہ بدماش کا شکریہ ادا کر رہی ہیں؟ میں نے مصنوعی خفگی اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ پلیز آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے آج جو میری مدد کی ہے وہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، آپ نے میری عزت بچائی ہے اور میرے سونے کا ہار بھی۔ آپ نہیں جانتے یہ بے حد قیمتی ہے، یہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ اس نے کہا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے توقف کے بعد کہا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پر نہیں لیتا، میں بڑا ڈھیٹ آدمی ہوں۔ میرے منہ سے ڈھیٹ آدمی کا لفظ سنتے ہی وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہنسنے سے ہر طرف موتی بکھر رہے ہوں، اور واقعی اس کے موتیوں جیسے سفید دانت بالکل کسی نیلم پری کی طرح لگ رہے تھے۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں اپنی سیٹ پر۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور میری طرف سے ایک بار پھر سوری، اس نے کہا، اور پھر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے بہت چاہا کہ اسے روک لوں، اس سے باتیں کروں، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں، لیکن نہ جانے کیوں میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے بیگ سے چادر نکالی اور اوڑھ کر سیٹ سے ٹیک لگا کے سو گیا۔ صبح 7 بجے بس پالم پور بس اسٹینڈ پر پہنچی۔ میں بس سے اترا، وہ بھی کالے رنگ کے دوپٹے سے نقاب کیے ہوئے اپنا سفری بیگ لیے نیچے اتری۔ میں نے سائڈ پر کھڑے ہو کر پوچھا، آپ کہاں جائیں گی؟ اپنی خالہ کے گھر، یہاں پاس ہی کچا کھو محلے میں رہتی ہوں۔ اور آپ کہاں جائیں گے؟ اس نے تقریباً 1 منٹ کے بعد پوچھا۔ میں یہاں اپنے دوست کیلاش کی بہن کی شادی میں آیا ہوں، اس کے پاس جاؤں گا۔ اچھا، تو کیا آپ ہندو ہیں؟ اس نے میرے منہ سے کیلاش کا نام سن کر اندازہ لگایا۔ ارے نہیں، میں تو اچھا بھلا مسلمان ہوں۔ میرا نام راجہ ہے، راجہ قیوم، اور کیلاش ہندو ہے، لیکن دوستی میں مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام عائشہ ہے اور لوگ مجھے عائشی کہتے ہیں پیار سے، اس نے کہا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، نہ جانے پھر ملاقات ہوگی یا نہیں، اس نے کہا۔ ایسے مت کہیے، اگر دل میں سچی خواہش اور لگن ہے تو انشاءاللہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی، میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکی سی مسکرا دی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایک گلی میں مڑ گئی۔ میں اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر میں کیلاش کے گھر کی جانب چل پڑا۔ کیلاش اور اس کے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شادی ٹھیک 2 دن بعد تھی۔ کیلاش نے مجھے 4 دن پہلے بلا لیا تھا۔
اس نے تاخیر سے پہنچنے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے مختصراً سارا قصہ بتا دیا۔ شادی میں آنے والے مہمان آ چکے تھے، جن میں مرد اور خواتین اکٹھے شامل تھے۔ پالم پور میں چونکہ زیادہ تر ہندوؤں کا علاقہ تھا، اس لیے اتنا زیادہ لوگ یہاں پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھتے تھے۔ میں کام سے فارغ ہو کر یوں ہی کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گلے میں وہی ہار پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں کجلے کی ہلکی سی دھار اور نیلے رنگ کے جوڑے میں قیامت برپا کر رہی تھی۔ میں نے سب سے نظر بچا کر اشاروں میں اسے ایک طرف آنے کو کہا۔ پہلے تو وہ رضامند نہیں ہوئی، لیکن پھر وہ میرے بھرپور اصرار پر اٹھی اور چپکے سے ایک طرف آ گئی، جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی۔ اس کے آتے ہی میں نے کہا، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یہ کہنے کے لیے کہ تم بہت خوبصورت ہو، اور وہ شرما کر بھاگنے لگی۔ ارے سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، میں نے کہا۔ کیا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، میں نے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تو پھر کب؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں شہر کے پیچھے میدان میں موسم سرما کا میلہ لگ رہا ہے، تم وہیں آنا، میں تم سے کچھ کہوں گا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ضرور آئے گی۔ یہاں لوگ دور دور سے تو نہیں، لیکن قریب کے قصبوں سے ضرور آئے تھے۔ میلے میں آنے کے دو راستے تھے۔ میں ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں سے میں بیک وقت دونوں راستوں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ انتظار کرتے کرتے میں اکتا گیا تھا، لیکن اچانک میری نظر نے اسے دیکھ لیا۔ وہ میرے دائیں طرف والے راستے سے آ رہی تھی۔ آج اس نے گلابی کلر کا جوڑا اور اس پر بادامی رنگ کی ایک جرسی پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کے دوپٹے سے نقاب کیے ہوئے وہ بہت غضب ڈھا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے پاس گیا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہم ایک ٹھیلے والے کے سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے پوچھے بغیر ٹھیلے والے کو 2 پلیٹ چٹخارے دار چاٹ تیار کرنے کو کہا۔ چاٹ کیوں منگوائی تم نے؟ اس نے نقاب ہلکا سا سرکاتے ہوئے کہا۔ بھائی تم میری مہمان ہو، تم اصل بات کرو، کیوں بلایا ہے مجھے؟ بتاتا ہوں، چھری تلے دم تو لو۔ چھری کے نیچے دم کہاں ملتا ہے؟ اگر میری خالہ کو معلوم پڑ گیا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی، اس نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، آؤ میرے ساتھ، میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ خاموش رہو، ابھی پتہ چل جائے گا، میں نے کہا۔ میں اسے کھینچ کر چلتا رہا اور آخرکار میں اسے بھیڑ سے الگ لے آیا۔ یہ میلہ وہاں پر موجود ایک پارک کے قریب لگتا تھا۔ میں اسے پارک میں لے کر آیا تھا۔ ہاں اب بولو کیا بات ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ تم بیٹھو، میں نے بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور بغیر کچھ کہے بیٹھ گئی۔ بات یہ ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، اور اب میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے بے چین سا رہتا ہوں، مجھے ہر چیز عجیب عجیب سی لگتی ہے۔ جب تک تم میرے سامنے نہ ہو مجھے چین نہیں ملتا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے واقعی تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں تمہارے بنا نہیں جی سکتا۔ اگر مجھے تم نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، میں نے کہا۔ بس کرو، کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے سوچتا ہے۔ یہ پیار محبت یہ سب کتابی باتیں ہیں اور وہیں پر اچھی لگتی ہیں، اور حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بات ٹالو مت، میں نے غصے سے کہا۔ دنیا میں پیار محبت کا وجود تو ہے، بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ کیا؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ میں بھلا تم جیسے آدمی سے کیوں پیار کروں گی؟ تم سے اچھے نوجوان پڑے ہیں اس جہاں میں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آشی، میں نے جذباتی لہجے میں کہا، تمہیں تو جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ اگر تم مجھ سے پیار نہیں کرتی تو تم میرے بلانے پر اس طرح یہاں کیوں چلی آئی؟ تمہیں ڈر ہوتا کہ اگر تمہاری خالہ نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گی، اور اس دن شادی میں تم نے کیوں میرے بلانے پر میرے پاس چلی آئی؟ تم خود کو دھوکہ دے سکتی ہو لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو، اور یہ بات میں نہیں، تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ تمہاری یہ باتیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کر سکیں گی۔ میں تم سے پیار نہیں کرتی، تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس نے کہا، اور پھر وہ جانے لگی۔ آشی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میرا ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، اٹل فیصلہ، اور پھر چاہے اس راہ میں جتنی ہی مشکلیں رکاوٹیں آئیں، میرا فیصلہ نہیں بدلتا۔ اور اب میرا فیصلہ ہے کہ میں تم کو ہر حال میں حاصل کروں گا، لیکن جب تم خود انکار کر رہی ہو تو کل شام 5 بجے میں تمہارا پکے ہیڈ والی نہر کے کنارے انتظار کروں گا۔ اگر تم آ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گا، اور میری موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی، صرف تم، میں نے کہا، اور پھر میں اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔
दूसरे रोज़ मैं नहर के किनारे टहल रहा था और उसका इंतज़ार कर रहा था। अगर वो नहीं आती तो मैं सचमुच अपनी जान दे देता। मगर 5 बजने में चंद मिनट बाकी थे। वो दौड़ती हुई आ गई। उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। वो आते ही मेरे गले लग गई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजा, मैं तुमसे वाकई प्यार करती हूँ। मैंने उसे काफ़ी देर गले लगाए रखा और फिर मैंने कहा, आशी, अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मुझे इतना तड़पाया क्यों तुमने? पहले क्यों इकरार नहीं किया? यही तो असल राज है राजा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें बताऊं कि नहीं, उसने बेचैनी से कहा। आशी, मैंने उसको कंधों से पकड़कर कहा, अगर तुम वाकई मुझसे सच्चा प्यार करती हो और तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो खुदा के लिए मुझे बताओ, वो क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मेरा प्यार कबूल करने से इनकार किया? राजा, उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम जानते हो कि एक लड़की तुम्हें कुछ दिन प्यार करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम भी उसके साथ रहोगे और फिर वो एक दिन तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाएगी, तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर देगी, तो क्या तुम उससे प्यार करोगे? ये कैसा सवाल है? मैंने कहा। मेरी बात का जवाब दो, उसने कहा। हरगिज़ नहीं, मैं कतई ऐसी लड़की से प्यार नहीं करूँगा जो बेवफा हो और प्यार को ना समझे, ना कदर करे। मैंने कहा। तो फिर तुम मुझसे भी प्यार मत करो, उसने कहा। क्या मतलब? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम बेवफाई करोगी? मैंने हैरान होते हुए बोला, नहीं राजा, तुम्हारे साथ तो मैं बेवफाई के बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तो देखते ही मैंने तुम्हें अपने दिल में उतार लिया था, लेकिन क्या? मैंने मजीद हैरानी से पूछा। शातूमी मुझे तुमसे छीन कर ले जाएगा और फिर तुम मुझे कभी ना पा सकोगे और शाम सवेरे रोते रहोगे। इसलिए मैं तुम्हें प्यार करने से मना कर रही थी, तुम्हें टाल रही थी और तुम्हारे प्यार को कबूल करने से इनकार कर रही थी ताकि तुम्हें बाद में तकलीफ ना हो, क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में मुब्तला नहीं देख सकती, उसने कहा। आशीष, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। कौन है ये शातूमी? उसका तुमसे क्या ताल्लुक? प्लीज़ मुझे तफसील से बताओ, मैंने परेशान होकर कहा। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर वाकई मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस होने लगा। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो सच था जो उसने मुझे बताया। उसने बताया वो यहाँ इस दुनिया में चंद दिन की मेहमान है, फिर उसको यहाँ से शातूमी लेकर अपनी सहराओं की दुनिया में ले जाएगा, जहाँ से वो कभी भी वापस ना आ सकेगी। क्योंकि जिस तरह मैं उससे प्यार करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह शातूमी उस पर आशिक है। उससे किसी इंसान के टकराने का कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि वो सहराओं में रहता है, नज़र नहीं आता। उसके पास बहुत ताकतें हैं जिनसे वो बहुत कुछ कर सकता है। वो एक आसेब है। भारत के सबसे बड़े सहरा राजस्थान और टाची के अलावा नागपुर के सहरा में भी रहता है। बचपन से ही मेरे अब्बा जान को सहराई लोमड़ियों और हिरनों के शिकार का शौक था। वो अक्सर शिकार करने सहरा में जाया करते थे। उन्हें भारत सरकार की तरफ से एक जीप और सहराई शिकार का साजो सामान भी मिला हुआ था, क्योंकि वो महकमा जंगलात और शिकारियात में एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। वो एक मनहूस घड़ी थी जब मैंने भी उनके साथ सहरा में जाने की जिद की। वो उस वक्त आगरा शहर में थे और भारत के सबसे बड़े सहरा राजस्थान में लोमड़ियों के शिकार पर जा रहे थे। हम तकरीबन उस वक्त राजस्थानी सहरा के वस्त में थे, जहाँ दूर दूर तक कोई जीरो ना थी, ना कोई आब, ना कोई साया। दूर दूर तक रेत के टीले थे और जीप उन रेत के टीलों में बड़ी मुश्किल से चल रही थी। अचानक जीप खराब हो गई। अब्बा जान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हो रही थी। इतने में हवा चलने की आवाज़ आई। हमने मुड़कर देखा तो पीछे सहरा की धूल आधे आसमान तक उड़ चुकी थी और हमारी तरफ बढ़ रही थी। यह सहराई तूफान था। हमने जीप को वहीं छोड़ा और पैदल गिरते संभलते तूफान से आगे आगे भागने लगे। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही तूफान ने हमें अपनी लपेट में ले लिया और हमें कुछ होश न रहा। जब होश आया तो मैं आगरा में थी और सामने मेरे अब्बू की लाश पड़ी हुई थी। सहरा में मिट्टी तले दब जाने की वजह से अब्बू का दम घुट गया था और वो दूसरी दुनिया में चले गए थे। अब्बू के अलावा सिर्फ मेरे दादा जान थे, लेकिन वो उस वक्त बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने कहा, बेटी, तू जानती है कि तू सहराई तूफान से कैसे बच गई? नहीं, मैंने जवाब दिया। तुझ पर शातूमी आशिक हो गया है। अब वो तुझे ले जाएगा और फिर तू कभी उस दुनिया में वापस नहीं आएगी। उस वक्त शायद उसकी ताकत कुछ कम थी, इसलिए वो तुझे ले जा ना सका, पर उसने तुम्हारी गर्दन पर यह मखसूस निशान लगा दिया है जो कि बिल्कुल ऊंट जैसा है। ये निशान तो मिट जाएगा, लेकिन शातूमी तुझे ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन मेरे पास एक हार है। ये हार जब तक तुम्हारे गले में रहेगा या तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कोई मावराई मखलूक हाथ ना लगा सकेगी।
لیکن اس ہار کی بھی ایک مدت ہے اور وہ ہے 5 سال۔ 5 سال بعد اس کی مدت ختم ہو جائے گی اور شاتومی تمہیں اس دنیا میں رہنے نہیں دے گا۔ پھر مجھے عاشی نے بتایا اب میرے دادا کا بھی انتقال ہو چکا ہے اور اس ہار کی مدت بھی تقریباً 4.5 سال ہو چکی ہے۔ اس دن جب میں تمہیں اسٹیشن پر ملی تھی تو میں ممبئی سے آ رہی تھی۔ میں وہاں مختلف عاملوں کے پاس گئی کہ وہ میرے مسئلے کا کچھ حل نکالیں، لیکن مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ سب فراڈی دھوکے باز ہیں، کیونکہ ایک عامل نے تو میری عزت سے کھیلنے کی کوشش بھی کی۔ پھر میں واپس آگرہ ایکسپریس سے پالم پور کو روانہ ہوئی، جہاں میں اپنی خالہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ آگرہ ایکسپریس اس اسٹیشن سے جہاں تم اور میں ملے تھے سے ڈنڈوت پور کی طرف مڑ جاتی ہے اور یہاں سے گاڑی بدلنی پڑتی ہے، اس لیے میں وہاں اتر گئی اور پھر تم مجھے ملے۔ تم کو پہلے تو میں نے آوارہ سمجھا، لیکن پھر جب تم نے میرا ہار بچایا تو مجھے بے اختیار تم پر پیار آ گیا۔ میں نے عاشی کو گلے سے لگا لیا، اسے بھرپور تسلی دی اور اس سے کہا وہ فکر نہ کرے، ابھی اس ہار کی مدت 6 مہینے باقی ہے، اس عرصے میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا۔ پھر میں نے عاشی کو گھر بھیج دیا اور خود خاصا پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ سر، آپ کے خیال میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے؟ میں نے اپنے کالج کے ایک ماہر نفسیات پروفیسر کاملے سے پوچھا۔ میں اس وقت تو ممبئی میں تھا اور پروفیسر کاملے کی رہائش گاہ پر بیٹھا تھا۔ میں نے تمام حالات سے پروفیسر کاملے کو آگاہ کر دیا تھا۔ دیکھو راجا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تاریخ میں شاتومی کا ذکر آیا ہے، وہ واقعی ایک بھیانک اور خونخوار بلا ہے۔ اس نے صحرا میں اونٹوں کو بھی نہیں بخشا، جہاں بھی وہ ان سے ٹکراتے ہیں وہ تڑپتے ہوئے مر گئے ہیں۔ صحرا میں یہ ایک طرح سے اونٹوں کا دشمن ہے۔ میں تمہیں ایک صوفی بزرگ کا پتہ دیتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اور باقی رہی عاملوں کی بات، تو یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، ان کے پاس مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر یہ سب اتنا کچھ کر سکتے جتنا کہ یہ اخبار و رسالوں میں دعوے کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہی اپنے لیے کرتے۔ تم میری بات مانو اور ان بزرگ کے پاس جاؤ، باقی اللہ خیر کرے گا۔ انہوں نے مجھے کاغذ دیتے ہوئے کہا جس پر بزرگ کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے پروفیسر کاملے کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل دیا۔ بزرگ کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کافی دشواری ہوئی، لیکن آخرکار میں نے ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ ممبئی شہر سے دور ایک کچی آبادی میں ایک کچے مکان میں رہتے تھے۔ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نکلنے والے ایک شخص سے کہا آپ بیٹھک کی طرف آ جائیں، شاہ صاحب آپ کو وہیں ملیں گے۔ اس نے کہا اور پھر میں بیٹھک کی طرف گیا۔ بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سامنے ہی ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ سفید رنگ کی چادر اور سفید رنگ کے کپڑوں میں وہ واقعی بزرگ لگ رہے تھے۔ ان کی عمر 70 سال تک ہوگی۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا، جس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ کہو بیٹے، کیسے تشریف لائے؟ بزرگ نے پوچھا اور پھر میں نے ساری تفصیل ان کے سامنے بیان کر دی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے کیا تم اس لڑکی سے سچی محبت کرتے ہو؟ بابا، میں اس کے لیے جان تک دے سکتا ہوں، میں نے کہا۔ تو پھر تمہیں فرمان الہی پر چلنا ہوگا، تب تمہارا مسئلہ حل ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تم سمجھو گے بھی نہیں، تمہیں تفصیل سے سمجھانا پڑے گا، بابا نے کہا، اور پھر وہ بولے تمہارے اس مسئلے کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور عامل یا جادوگر اور کالے علوم کے کاٹ پاٹ کرنے والوں کے پاس ہوگا۔ یعنی کہ تمہارے مسئلے کا حل کسی بھی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن تم بھول رہے ہو کہ ہمارے اوپر ایک ذات رب کی بھی تو ہے، جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور عظیم ذات ہے۔ اس نے ہی تمام مخلوقات کو بنایا ہے اور وہی مٹانے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے سامنے شاتومی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن جب ہم خدا کو بھول جائیں تو وہ ہمیں کیوں یاد کرے، کیوں ہماری مشکل آسان کرے؟ کیونکہ قرآن شریف میں اس کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر اپنے محبوب کو پانا ہے تو پہلے اپنے خدا کو راضی کرو، اور پھر سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خدا سے گڑ گڑا کر دعا کرو، پھر دیکھو وہ کیسے تم پر کرم نہیں کرتا۔ تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا، بلکہ وہ تمہارے لیے ساری راہیں کھول دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد تم خدا کو بھول مت جانا، بلکہ اپنے ارادے پر قائم رہنا، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اب میری نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم بھی نماز پڑھ لینا۔ شاہ صاحب کی باتوں نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ واقعی میں نام کا مسلمان تھا،
کبھی بھول کر بھی نماز نہیں پڑھی سوائے عید کی نماز کے، لیکن میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ آج سے میں پکا نمازی بن کر رہوں گا اور کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور ساری باتوں پر عمل کروں گا۔ اور پھر میرا رخ سیدھا اجمیر کی طرف تھا۔ میں نے اپنی امی کو فون کر کے بتا دیا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اجمیر میں رہوں گا۔ میں نے امی کو خط لکھ کر تفصیلاً ساری حقیقت بتا دی، جس کا چند دن بعد جواب آیا۔ امی نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی اور یہ نصیحت کی کہ میں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں۔ میں نے 5 وقت کی باقاعدہ نماز شروع کر دی۔ میں نے داڑھی بھی رکھ لی تھی، بس دن رات خدا سے دعائیں کرتا کہ وہ میری مشکل حل فرما دے، میری عاشی کو مجھ سے ملا دے۔ میں دل ہی دل میں خدا سے دعائیں مانگتا کہ میرے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف کر دے۔ رات میں خاص طور سے میں خدا کے حضور گڑ گڑاتا کہ تو ہی دین و دنیا کا خالق مالک ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اجمیر والے کے صدقے عاشی کی مدد فرما اور شاتومی بلا سے نجات دلا، کیونکہ یہ شاتومی ناحق پر ہے۔ مجھے اجمیر شریف میں پورے 5.5 مہینے اور 10 دن ہو گئے تھے۔ عاشی کے گلے میں جو ہار تھا اس کی مدت کو تقریباً 5 دن ہی باقی تھے، لیکن میں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ میں باقاعدگی سے اپنی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس رات میں اجمیر شریف کی مسجد میں رات 2 بجے تک نفل پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا کہ اللہ اس ظالم مخلوق سے عاشی کو بچا لے۔ پھر تقریباً رات 2:30 بجے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایک خواب نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ دور دور تک صحرا کی دھول ہے، کسی کا نام و نشان نہیں ہے، ہر طرف ویرانی ہے۔ پھر اچانک مجھے وہاں عاشی دکھائی دی، جو کہ ایک خوفناک شکل کے انسان کے شکنجے میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت بھیانک انسان تھا۔ اس کا منہ اونٹ کی طرح اور ٹانگیں بہت موٹی تھی۔ وہ عجیب الخلقت تھا۔ اس نے عاشی کو اپنے موٹے موٹے ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور اسے کھینچ کر صحرا کی جانب مزید لے کر جا رہا تھا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، خدا کے لیے کوئی مجھے بچاؤ، عاشی چلا رہی تھی، لیکن کوئی نہیں تھا وہاں عاشی کو بچانے والا۔ پھر اچانک وہاں صحرا میں زمین پھٹی اور اس کے اندر سے جو شخص نکلا وہ میں خود تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک لمبی تلوار تھی۔ مٹی سے نکلنے کے باوجود میرے جسم پر مٹی کا نشان تک نہیں تھا۔ میں نے بالکل صاف اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میرے سر پر ایسا رومال تھا جیسا کہ عرب کے لوگ اپنے سروں پر ڈالتے ہیں۔ میں نے اس بھیانک شکل شخص کو للکارا، کیا تو شاتومی ہے؟ ہاں، اس نے بھیانک کہا لگا کر کہا۔ عاشی نے جب مجھے دیکھا تو چلا کر کہا، راجا مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ شاتومی نے عاشی کے بالوں کو جکڑ رکھا تھا۔ عاشی درد اور تکلیف سے چیخی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اللہ اکبر کہتا ہوا آگے بھاگا اور پوری کی پوری تلوار شاتومی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ تلوار دوسری طرف سے شاتومی کے جسم کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور شاتومی نے ایک بھیانک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ شاتومی کو ہلاک دیکھ کر عاشی خوشی سے اچھل پڑی اور زور زور سے کہنے لگی، شاتومی مر گیا، راجا اب مجھے تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں۔ عاشی خوشی سے اچھل رہی تھی اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میری آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو میرے سامنے عاشی اور شاہ صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے تھے۔ میں حیران ہو گیا اور حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا اور پھر اپنے دیکھے ہوئے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیوں برخوردار، حیران ہو گئے نا؟ اب غور سے میری بات سنو اور ہاں، کوئی سوال مت کرنا، کیونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، وقت تھوڑا ہے۔ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل حقیقت ہے۔ خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی، اور جب خدا کسی کی دعا قبول کرتا ہے تو چاہے مشکل سے مشکل اور چاہے ناممکن بھی ہو، وہ ہو جاتا ہے۔ خدا نے تمہیں نہیں، تمہارے عمل کو دیکھا اور پھر اسی عمل کے ذریعے شاتومی کا خاتمہ کیا۔ وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے انسان وہ تم نہیں، تمہارا عمل تھا، جسے خدا نے تمہاری صورت عطا کی اور پھر اتنی طاقت دی کہ وہ شاتومی جیسے شیطان کا خاتمہ کرے۔ پھر اس نے اس بھیانک انسان کو جو کہ شاتومی تھا کو مار ڈالا، اور یہ منظر خدا نے تمہیں خواب کی صورت میں دکھایا۔ اب شاتومی ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کی نسلیں رہیں گی، لیکن وہ شاتومی جو عاشی پر سوار تھا ہمیشہ کے لیے فنا ہو چکا ہے۔ اب عاشی آزاد ہے، ہمیشہ کے لیے، وہ جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ تمہارے اس کام کے بعد خدا نے مجھے بھی ایک خواب دکھایا، جس میں مجھے عاشی کو بلا کر سب کچھ بتانے اور سمجھانے کے بعد تمہارے پاس آنے کی تاکید کی تھی۔ میں عاشی کو سب کچھ بتا چکا ہوں،
لیکن اب دین کے مطابق تم عاشی کو جائز طریقے سے اپناؤ، یعنی شادی کر لو۔ ہاں، نماز کے پابند رہنا، نماز پڑھنا، تمام نیکی کے کام کرنا، اور عاشی کو بھی اس کی تاکید کرنا، کیونکہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے عاشی موت کے منہ میں جانے سے لوٹ آئی ہے، ورنہ ساری زندگی تم پھرتے رہتے اور تم کو عاشی نہ ملتی۔ لیکن تم نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے ہو۔ جاؤ، تم کو کامیابی مبارک ہو، شاہ صاحب نے کہا، اور اتنے میں آذان کی آواز آئی اور میں بے اختیار سجدے میں گر گیا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔